ममता से महरूमी के बाद स्कूल तो छूटा मगर छोटी सी उम्र में घर के कामकाज में ताक हो गई। तीनों भाई जब स्कूल चले जाते तो तन्हाई काट खाने लगती, जबकि अब्बू की सख्ती से हदायत थी कि बेटी अंदर से ताला लगा कर रखना और जब तक हम ना आ जाएं किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना। मैं भी इनकी हिदायत पर सख्ती से अमल करती थी, लेकिन खुद को कैदी और तनहा महसूस करती। जी चाहता घर में कोई हो जिससे बात करूं। सच कहती हूँ, तन्हाई बहुत डरावनी शय है। तब दरो दीवार तक से खौफ आता था। वालिद ने जिंदगी हमारे नाम वक्फ कर दी थी। कहते थे जब तक सबा घर में है दूसरी शादी ना करूंगा। मैंने खुद सुतीली माँ के जख्म सहे हैं, जानता हूँ कि अगर सुतीली माँ आ गई मेरी बेटी का सुकून छीन लेगी। अब्बा को सुतीली माँ का तजर्बा था लेकिन मुझे नहीं, सो मैं कहती थी कि आप दूसरी शादी कर लें। अब्बू ने मेरी फरमाइश रद्द कर दी। एक रोज़ खाला शब्बो मिलने आई, मुझको क्या तन्हाई में पाकर रो पड़ी। कहने लगी, बेटी मुझ पर घर बार की जिम्मेदारियां ना होती तो तुम्हारे पास रह जाती। तुम ऐसा करो कोई जानवर पाल लो और मैं तुमको तोता ला देती हूँ, खूब बातें करता है। मैंने खूब सिखाया पढ़ाया है इसे। सच कहती हूँ इसके साथ तुम्हारा ऐसा दिल लगेगा कि तन्हाई को भी भूल जाओगी। 2 रोज बाद खाला ने एक तोता पिंजरे समेत लाकर दे दिया। वाकई वो खूब ही पटर पटर बातें करता था। मेरा जी लग गया। अब जहाँ काम करने बैठती इसका पिंजरा मेरे साथ होता। काम भी करती जाती और इसके साथ बातें भी करती जाती। कैसा इस मासूम ने मेरा दुख बांटा बता नहीं सकती। अब तो वो मुझको जान से भी प्यारा हो गया। जी करता हर दम आंखों के सामने रहे, एक पल अपने से जुदा ना करूं। इसकी बेवफाई तो मशहूर है, वरना इसे तोता चशम क्यों कहते। मैं इस कहावत को भुला बैठी। हुआ यूं के पहले वो हमा वक्त पिंजरे में कैद रहता था। जब मुझसे खूब मानूस हो गया तो मैंने एक दिन इसके पिंजरे का दर खोल दिया। पहले तो वो पिंजरे से निकला ही नहीं, बाद में डरते डरते इसने अपना सर निकाला। देर तक मैं यही तमाशा देखती रही, जैसे वो आज़ादी का तसव्वुर ना रखता हो या फिर बाहर की दुनिया में आने से डरता हो। मेरी 1-2 दिन की मेहनत से बिलाखिर वो पिंजरे से बाहर निकल आया। जब इसने आज़ादी का मज़ा चख लिया, सुबह का निकला, शाम ढले पिंजरे के अंदर घुसता। सारा दिन मेरे पीछे पीछे रहता, कभी मेरे हाथ पर भी, मेरे कंधे पर, और कभी उड़कर झोली में बैठ जाता। पहले पहल डरती थी कि कहीं ये उड़ ही ना जाए, लेकिन जब कई दिन वो ना उड़ा तो यकीन हो गया कि अब कहीं नहीं जाएगा। बेशक एतबार बड़ी चीज़ है, लेकिन सच ये भी है कि काबिल एतबार दुनिया में कोई शय नहीं। एक दिन जब मैं अपने प्यारे मिट्टू के लिए चूरी बना रही थी कि इसको अपने हाथ से खिलाऊं, वो खाना भी मेरे ही हाथ से खाता था। मेरे एक हाथ पर बैठ जाता था और मैं अपने दूसरे हाथ से इसकी चोंच में खाना देती जाती थी। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। चूरी की कटोरी देखते ही वो उड़कर लपका और मेरे कंधे पर बैठ गया। जो ही मैं इसकी चोंच में चूरी देने को हुई, इसने चोंच खोलने के बजाय एक जुस्त लगाई और फिर से आसमान की तरफ उड़ गया। समझ में न आया ये अचानक क्या हो गया है। मेरा तन्हाइयों का साथी बेवफाई का मुरतकब नहीं लगता था। जी चाहता कि पल लगाकर उड़ जाऊं और खुले आसमानों में से इसको तलाश करने लगूं। इन्हीं गमज़दा दिनों की बात है कि जब मुझको वो मिली। क्या बताऊँ मैं कितनी खुश थी, लेकिन वो भी बेवफा निकली। मैं दिन रात इसको याद कर कर के रोया करती। एक पल में जाने कितनी मर्तबा इसकी याद आती, मगर मुझको तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। मेरे दुख दर्द और गम को मिटाने वाला कोई नहीं था। वो मेरी कज़न तस्लीम थी, जिसकी अम्मी ने मुझे वो अपना प्यारा सा बेवफा तोता दिया था और फिर तोते की बेवफाई का दुख बुलाने को अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ गई थी। लेकिन वो भी मुझसे बिछड़ गई। इसने मुझसे बेवफाई नहीं की थी, बल्कि ज़िंदगी ने इससे वफा नहीं की। जब तोता उड़ गया मैं इसको ढूंढने मोहल्ले के कई घरों में गई, ज़ैबा के घर भी गई, जो कभी मेरे साथ चौथी जमात में पढ़ा करती थी। वो सेन में बैठी थी, काफ़ी दिनों बाद इसे देखा था। वो भी मुझको देखकर खुश हो गई, बोली, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ। मेरा तोता उड़ गया है, मैंने इसे बताया। सोचा तुमसे पूछूं, शायद तुम्हारे घर की छत पर आ बैठा हो। वो खूब हंसी, बोली, कैसी नादान हो मेरी भोली, भला तोते भी मंडेरों पर बैठते हैं। जो उड़ गया सो उड़ गया, इसके पीछे मत ख्वार हो, किसी और में दिल लगाओ और इस बेवफा पंछी को भूल जाओ। इसकी बात सच्ची थी, मगर मेरे जी को न लगी। मैंने कहा, जानती हो अम्मी की
کی وفات کے بعد سے میں اکیلی ہو گئی ہوں اور اسکول بھی چھوٹ گیا، مگر تم نے میری ایک بار بھی خبر نہ لی۔ کیسے ہوتے ہیں دوست جو برے وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ کہنے لگی اسکول سے گھر پر پھر گھر کا کام، کئی بار تم سے ملنے کا سوچا مگر فرصت ہی نہ ملی۔ امی کاموں میں لگائی رکھتی ہیں اور دادی اماں کسی سہیلی کے گھر جانے نہیں دیتی۔ تم بھی تو نہیں آتی۔ مجھے ابا کی ہدایت ہے کہ گھر میں رہوں اور گھر کو اندر سے تالا لگا کر رکھوں۔ خیر، زیبا سے باتیں کر کے میں تھوڑی دیر کے لیے طوطے کا غم بھول گئی۔ اگلے دن زیبا اپنی امی کو لے کر ہمارے گھر آئی۔ جب اس کی امی نے مجھ کو گھر میں بالکل اکیلا پایا، ان کو کچھ ہوا۔ انہوں نے زیبا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ روزانہ شام کو 1 گھنٹے کے لیے میرے گھر آ جایا کرے گی۔ اب وہ اسکول کے بعد میرے پاس تھوڑی دیر کو آ جاتی۔ میں نے اس کی بھولی بھالی صورت سے دل لگا لیا۔ جب تک بھائی اسکول اور ٹیوشن سے نہ آ جاتے وہ میرے پاس رہتی۔ ایک سچی غمگسار دوست مجھ کو مل گئی تھی۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی دوستی سے جلتے ہیں، ان کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک لڑکی ندا ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ زیبا کے گھر بھی آتی جاتی تھی۔ ایک دن وہ زیبا کے ساتھ میرے گھر آئی اور بعد میں اکیلی آنے جانے لگی۔ اس نے مجھے کانوں کی کچی کو الٹی سیدھی باتیں کر کے زیبا سے بدظن کر دیا۔ میں زیبا کو نظر انداز کرنے لگی کیونکہ ندا کی جھوٹی باتوں سے میرا دل متاثر ہوا اور زیبا سے جی کھٹا ہو گیا۔ اب میرے لیے ندا ہی سب کچھ تھی اور زیبا کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ ایک روز ندا مجھے گھر لے گئی، مجھے بیٹھک میں بٹھا کر خود کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ منہ کیوں پھیر لیا ہے؟ مجھے تو ندا نے تم سے ملوانے کو بلایا ہے۔ اتنا سنا تھا کہ میں غصے میں اسی وقت اٹھ کر دروازے سے نکل گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے ندا کو پہچاننے میں کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جو برا ہوتا ہے وہ برا ہی ہوتا ہے، وہ کبھی اچھا نہیں بن سکتا۔ میں نے اس مکار لڑکی کے کہنے میں آ کر اتنی اچھی دوست سے ناتا توڑ لیا اور اب پچھتانے لگی۔ اس کو منانے اس کے گھر گئی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ ساہیوال چلے گئے ہیں۔ زیبا کے کھو جانے کا کتنا غم تھا کیا بتاؤں۔ اب نہ دن کو چین تھا نہ رات کو۔ خدا سے دعا کرتی تھی کہ ایک بار پھر مجھے زیبا جیسی پاکیزہ سچی والی دوست دے دے جو تنہائی میں مجھ کو سہارا دے سکے۔ آخرکار مجھے ایسی دوست مل ہی گئی۔ یہ خالہ کی بیٹی تسلیم تھی۔ انہی دنوں لاہور سے خالہ آئیں، ساتھ تسلیم بھی تھی۔ میں نے بے وفا طوطے کا بتایا اور رو پڑی۔ ان سے میرا رونا نہ دیکھا گیا۔ بولی، اداس نہ ہو، اب جو دوست تیرے پاس چھوڑے جاتی ہوں وہ طوطے جیسا بے وفا نہیں ہے۔ میری بیٹی تسلیم بہت اچھی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے تم خود کو تنہا محسوس نہ کرو گی اور بہت خوش رہو گی۔ تسلیم کے رہنے سے ابو بھی خوش ہوگے کہ چلو میری بیٹی کو بہن مل گئی، اب یہ خوش رہے گی۔ لیکن میں خوش نہ تھی اور اس کی وجہ کچھ اور نہیں، اس کی صورت تھی۔ وہ کافی بد شکل تھی کہ میرا دل اس سے گھلنے ملنے یا دوست بنانے کو نہ چاہتا تھا۔ یوں بھی وہ مجھ سے عمر میں 5 برس بڑی تھی۔ جب سے تسلیم گھر آئی تھی گھر کا کام اس نے سنبھال لیا تھا، پھر بھی میں اس سے ناخوش تھی۔ بہت کم بات کرتی تھی۔ وہ جتنا میرے قریب آتی میں اتنا اس سے دور بھاگتی۔ ایک دن میں نے تسلیم کو جھڑک دیا کہ میرے سر پر سوار رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ عمر کا فرق تھا، شاید اس وجہ سے میری اس کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ کسی اور طرح سوچتی اور میں کسی اور طرح۔ پھر میں کچھ حسن پرست بھی تھی۔ خود میری صورت اچھی تھی اور میری جتنی دوست بنی ساری لڑکیاں خوبصورت تھیں۔ مجھ کو باشکل لوگ پسند نہ آتے تھے۔ ابو کہتے کہ یہ تمہاری بڑی بہن ہے، اس کے ساتھ تمیز سے رہا کرو۔ وہ جس قدر میرا خیال رکھتی میں اسی قدر اس سے چڑھتی تھی۔ وہ میرے لیے روٹی پکا کر رکھتی، میں اس کے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاتی تھی۔ پیار سے بات کرتی، میں منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ یہ میرے اختیار میں نہ تھا۔ سوچتی شاید میرے اور اس کے ستارے ہی آپس میں نہیں ملتے کہ اس کو دیکھ کر میں بیزار ہونے لگتی تھی۔ تسلیم اب اکثر میرے رویے سے دکھی ہو جاتی تھی۔ مجھے خود سے بیزار دیکھ کر کہتی، دیکھ لینا صبا، ایک دن تم میری ضرورت محسوس کرو گی اور مجھ کو یاد کر کے رو گی۔ کبھی نہیں، میں جواب دیتی، میں تم کو یاد نہیں کروں گی اور نہ مجھ کو تمہاری ضرورت محسوس ہوگی۔ جتنا وہ مجھ سے قریب آتی اس سے میں دور بھاگتی۔ سوچتی اس الجھن سے تو مجھ کو میری تنہائی بھلی ہے، لیکن ابو اور خالہ کہتے لڑکیوں کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔
تسلیم ہی رہے گی تمہارے ساتھ۔ ایک دن سنا زیبا ساہیوال سے آ گئی ہے۔ میں نے پہلی بار تسلیم کی ضرورت محسوس کی۔ میں اس کے پاس خود گئی اور کہا میری دوست آ گئی ہے لیکن مجھ سے ناراض ہے، تم اس کو منا دو تو مجھے خوشی مل جائے گی۔ ہاں کیوں نہیں، میں اس کے پاس جاتی ہوں، تسلیم نے کہا اور اس کے گھر چلی گئی۔ وہ ساری غلط فہمیاں دور کر کے اسے منا کر لے آئی۔ زیبا سامنے آئی تو میں خوشی سے کھل اٹھی جیسے گھر میں بہار آ گئی ہو۔ میری دنیا بس گئی، پھر سے جی اٹھی تھی۔ اس احسان کی وجہ سے اب میں تسلیم سے بات کرنے لگی اور میری اس کے ساتھ کچھ دوستی ہو گئی۔ یوں میں اس کو تنگ کرنے میں لطف محسوس کرتی لیکن وہ برا ماننے کے بجائے مسکراتی رہتی۔ اگر وہ کچھ پڑھنے لگتی میں اس کو شعر سنانے بیٹھ جاتی، کبھی گانے گا کر شور کرتی، ہر وقت اس کو موٹو موٹو پکارتی، کبھی اسے جتلاتی تسلیم تم مجھ سے مت روٹھنا، میں نہیں چاہتی ایک بار پھر میرا دل ٹوٹے اور میں آنسوؤں میں ڈوب جاؤں۔ اس بات پر وہ اور زیادہ ہنستی، پھر مذاق میں کہتی کہ تم تو میری زندگی ہو، تم ہی تو میری ہر خوشی ہو۔ تسلیم کھانا بہت اچھا بناتی تھی، میرے لیے تو خاص طور پر میری پسند کی ڈش بناتی۔ میں کہتی چنے ابال کر اس پر نمک مرچ اور املی کا پانی مکس کر کے دو، وہ بنا کر لاتی، ہم دونوں مزے سے کھاتے۔ وقت کتنا اچھا تھا جس کی قدر اب مجھ کو ہوئی ہے۔ اب وہ وقت یاد آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے جب وہ مجھ سے ہمیشہ کو روٹھ گئی اور میری جان بچانے کو اس نے اپنی جان مجھ پر وار دی۔ گرمیوں میں ہم نے سیر کا پروگرام بنایا، ہم شکر پڑیاں گئے، ابو اور بھائی ایک طرف اور میں اور تسلیم دوسری جانب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ تسلیم کے منہ سے اچانک چیخ نکل گئی۔ ایک سانپ رینگتا ہوا میری شلوار کے پانچے پر چڑھ آیا تھا، مجھ کو خبر نہ ہوئی لیکن تسلیم کی نظر سانپ پر پڑ گئی۔ وہ دوڑ کر میرے قریب آئی اور سانپ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ میں نے جوتے اتار رکھے تھے، اگر وہ اس طرح سانپ کو نہ پکڑتی تو وہ میرے پیر پر کاٹ لیتا۔ اس نے تسلیم کی کلائی پر کاٹ لیا۔ میں تو سانپ سے بچ گئی مگر اس نے تسلیم کے جسم میں اپنا زہر اتار دیا تھا۔ یہ بہت زہریلا سانپ تھا کہ جس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ تسلیم پر غنودگی طاری ہونے لگی، ناک اور منہ سے خون آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اسے کسی ہسپتال تک لے جاتے اس نے دم دے دیا۔ تسلیم نے مجھ پر جان وار کر دی۔ وہ بدصورت تھی لیکن اس کا دل تو خوبصورت تھا۔ آج میں اس کو یاد کرتی ہوں تو واقعی آنسوؤں میں ڈوب جاتی ہوں۔ آج میرے پاس اس کی یادوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں اس کی صورت دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ اے کاش ایک بار اور اس کی صورت دیکھ سکتی کہ وہ اب میرے خیالوں میں بدصورت نہیں رہی، حسن کی تصویر ہو گئی ہے۔ مجھ کو خبر نہ تھی کہ اس کے مرنے کے بعد مجھے اسے اتنا پیار ہو جائے گا کہ ہر وقت اس کی راہ تکتی رہوں گی، لیکن وہ پھر بھی نہیں آئے گی۔ اتنا وقت بیت گیا لیکن اب تک تسلیم کی خوشبو میری سانسوں میں بسی ہوئی ہے۔ وہ آج بھی میرے دل میں رہتی ہے اور کل بھی رہے گی۔ سوچتی ہوں کاش میں اس وقت اس کو پیار دے سکتی، کاش وہ مجھ کو اس قدر ٹوٹ کر نہ چاہتی کہ اب میں اس کو بھلا بھی نہیں پا رہی۔ اگر اپنی جان دے کر اسے واپس بلا سکتی تو جان بھی دے دیتی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مر جانے والے کسی قیمت پر واپس نہیں آتے۔ سچ ہے اگر ہم جوہر شناس نہیں تو بہت سے اچھے لوگوں کو کھو دیتے ہیں اور برے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیتے ہیں، پھر ہمیں ایسا خسارہ ہوتا ہے کہ جس کا پورا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں رہتی۔